नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और आपने क्लिप्स भी देखे, मुख्तलिफ लोगों की राय सुनी, और कुछ सर्वे हमारा भी जारी है, उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। और जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि अल्लामा सादिक रज़ा तकवी साहब मजलिस वहादत मुस्लिमीन कराची के रहनुमा हमारे साथ होंगे, उनसे उनकी जमात की जो तैयारियां हैं कल के हवाले से वो जानने की कोशिश करेंगे। तो लीजिए, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। कल बस ये 18 घंटे बचे हैं कल के 11 मई के पोलिंग शुरू होने में, तो क्या तैयारियां हैं मजलिस वहादत मुस्लिमीन की, और ख़ास तौर पे कराची में आपकी क्या तैयारियां हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 मई इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख में और मिल्लत तशय्युअ पाकिस्तान की तारीख में एक अहद आखिरी दिन होगा कि जब मिल्लत तशय्युअ दर हकीकत अपने एक नए सियासी कैरियर का आगाज करेगी। इस सिलसिले में मजलिस वहादत मुस्लिमीन की जानिब से तमाम तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं और मुकम्मल हो गई हैं, और इस सिलसिले में वोटर से राब्ते के जो मराइल थे वो भी तकमील पा चुके हैं। अब सिर्फ जो एक टीम वर्क होती है पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन पर, उसको तरतीब दिया जा रहा है ताकि कल इंशाअल्लाह सुबह 6 बजे से तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 3 लाख से ज्यादा हमारे रज़ाकार नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान में जहां जहां हमारे उम्मीदवार खड़े हैं उनके पोलिंग बूथ और स्टेशन पर अपनी खिदमत अंजाम देंगे। इस सिलसिले में मैं एक और बात आपकी खिदमत अर्ज करते चलूँ, उसमें इत्तेफाक कहिए या रैबी इमदाद कहिए कि हमारा इंतखाबी निशान भी खेमा है, जो इमाम हुसैन के खेमे की याद में हमने उसे मंसूब किया है, और हमारे तमाम कौमी और सूबाई असेंबली के उम्मीदवारों की तादाद भी 72 है। ये एक अजीब हुस्न इत्तेफाक है कि इस बिना पर कराची समेत कराची में कल 12 बजे तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मैं खुद गया कि जहां पर इलेक्शन कैंपेन और इंतखाबी मुहिम जारी थी। बहुत जोश व खरोश पाया जा रहा था। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि खुदावंद आलम मिल्लत तशय्युअ पाकिस्तान को खुश फरमाएगा इंशाअल्लाह। और अल्लामा साहब, ये इलेक्शंस में जाहिर है गिव एंड टेक ये सियासत है, सीट एडजस्टमेंट की सियासत है, तो किसी सियासी जमात, किसी तंजीम के साथ आपका कुछ इलाक हुआ, किसी से बातचीत हुई? जी हाँ, इसमें एक छोटी सी बात मैं इजाफा करूँ। जनरल रिया की आमद के बाद पहले मुल्क में एक खास सोच और नजरिए को फैलाया गया फौज में, एस्टेब्लिशमेंट में, खुफिया इदारों में, रियासती इदारों में, जिसका नतीजा आज ये कत्ल गारत, ये दहशत गर्दी और असलहे की जोर पर एक खास नजरिए और मकसद को फैलाना है। और जाहिर सी बात है कि 1977 से लेकर 2013 तक का जो अरसा बनता है, इस घिनौनी साजिश को तोड़ने, इस शजर खबीसा की जंग को निकालने के लिए बड़ा वक्त दरकार है। लेकिन हमें हिम्मत नहीं आ रही। गुज़िश्ता 5 सालों में हमने हर सतह पर अपने अहले सुन्नत बरादरान के साथ अपने रवैये मजबूत रखा, और यही वजह है कि कई दिनों की मेहनत के बाद कल हमने कराची में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ और जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी ग्रुप के साथ सीट एडजस्टमेंट किया है, और कराची समेत सिंध और दूसरे पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जहां जहां पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के उम्मीदवार खड़े हैं वो हमें और हम उन पर सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी ग्रुप को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी जिन इलाकों में उनके उम्मीदवार हैं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इस बिना पर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आखिरी लम्हात में हमारा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और जमीयत उलमा पाकिस्तान के साथ सीट एडजस्टमेंट का ये दर हकीकत छोटा सा जो हमने मुजाहिरा किया है, ये एक खामोश धमाका तस्वुर किया जा रहा है। आप ये देखिए कि 10-10 जमाती इंतखाबात के लिए दर हकीकत मुआहदे किए गए हैं, एग्रीमेंट बने हैं जमातों के, लेकिन वो एक एक सीट पर लड़ रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों जमातों में कोई एक ऐसा मोर्द नहीं है कि जिस पर कोई इख्तलाफ हो।
خوش اسلوبی کے ساتھ یہ تمام مراحل طے پا گئے ہیں، اور کل انشاءاللہ پاکستان سنی تحریک، مجلس وحدت المسلمین اور جمعیت علماء پاکستان دورانی گروپ کے تمام امیدوار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور شیعہ سنی بھائی مل کر انشاءاللہ پاکستان میں معتدل مسلمانوں کو اور محب وطن طاقتوں کو سامنے تک پہنچانے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک علامہ صاحب ایک خبر آئی تھی بدین میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو اسپیکر تھیں، ان کی حمایت میں بھی کچھ آپ کے امیدوار دستبردار ہوئے، تو اس میں سچائی کتنی ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو پورے پاکستان اور سندھ بھر میں جو جوش و خروش پایا جا رہا ہے جی، اور ظاہر سی بات ہے کہ معمولاً سیاست میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں دستبردار ہوا جاتا ہے اور جو ہے کوئی کسی کی حمایت کرتا ہے، لیکن معمولاً اس پارٹی کی وجہ سے جو کچھ صورتحال رہی، جو رشتہ دور میں جس کی وجہ سے خود پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک میں ایک مایوسی پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے جب مجلس وحدت المسلمین نے عام انتخابات میں اپنے امیدواروں کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے تو سندھ کی عوام میں نہایت جوش و خروش پایا جاتا ہے، اور کوئی ایسا بڑا شہر اور حلقہ نہیں ہے کہ جہاں پر مجلس وحدت کا امیدوار نہ ہو۔ اس بنا پر آخری خبریں جو تھیں اس تک جو میرے پاس اطلاعات تھی سندھ کے حوالے سے، جو ہمارے پولیٹیکل سیکریٹری عبداللہ مطہری صاحب، ان سے جو آخری مجھے خبر ملی تھی، اس وقت تک کوئی امیدوار دستبردار نہیں ہوا تھا۔ لوگوں کا بہت جوش و خروش تھا، پریشر تھا ہمارے جو ہمارا الیکٹرک جو ہمارا انتخابی سیل تھا اس پر، کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے امیدواروں کو نہیں بٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو عرض کروں، حیدرآباد میں تقریباً 12 کے قریب امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرایا تھے مجلس وحدت کے نام پر، اور ان میں سے ہم نے ایک کو ٹکٹ دیا ہے۔ بقیہ جو تین امیدوار تھے جو بعد میں آزاد کھڑے ہوئے، مجلس وحدت المسلمین نے ان کو سپورٹ کیا ہے، لیکن ابھی آخری خبریں آنے تک جو کل رات تک تھی اس میں کوئی دستبردار نہیں ہوتا کسی کے حق میں۔ اچھا، چلیں یہ بھی اچھی بات ہے۔ آپ کچھ پوچھیں گے؟ بالکل قبلہ، آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے سنی تحریک کے ساتھ اتحاد کیا ہے، تو آپ نے شیعہ علماء کونسل کے ساتھ اتحاد کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے بہت اچھا سوال یہ ہے۔ شیعہ علماء کونسل اول تو یہ کہ کوئی ایسی جماعت نہیں کہ جس نے باقاعدہ طور پہ الیکشن میں کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہو کہ ہم ان سے سیاسی اتحاد کرتے۔ جہاں تک رہی بات کہ ایک شیعہ تنظیم اور شیعہ جماعت ہونے کے ناطے اس کے لیے ہمارے دروازے ہر سطح پہ کھلے ہوئے ہیں۔ پیمان مفاہمت جو ضابطۂ اخلاق پاکستان کے بزرگ علماء کی جانب سے لکھا گیا تھا، اس سے سب سے پہلے جس جماعت نے سائن کی وہ مجلس وحدت المسلمین تھی، علامہ ناصر عباس جعفری صاحب سے، جنہوں نے شیخ محسن علی نجفی صاحب، مولانا حافظ ریاض صاحب، مولانا شیخ شفا نجفی صاحب اور دوسرے بزرگ علماء جنہوں نے یہ ضابطۂ اخلاق لکھا تھا دونوں تنظیموں کے درمیان۔ اس بنا پر سب سے پہلا دستخط جو کیا علامہ ناصر عباس جعفری صاحب نے کیا۔ اس بنا پر ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، اور ہم نے ہر سطح پر جا کر شیعہ علماء کونسل اور ان کی قیادت کو باقاعدہ طور پر دانے، درہمے، سخنے اپنے تعاون کا یقین دلایا، اور میں اس توسط سے آپ کے چینل کے ذریعے سے یورپ اور امریکہ کے تمام اپنے ناظرین اور سامعین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی کی نفی، کسی کے وجود کے اطمینان کے لیے نہیں، بلکہ در حقیقت اپنی تمام شیعہ جماعتوں کی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے شیعہ اور دوسرے مظلوم پاکستانی مظلوموں کی حقوق کے لیے در حقیقت جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان بنا پر میری بہن آپ نے جو سوال کیا ہے کہ شیعہ علماء کونسل سے، تو شیعہ علماء کونسل کوئی ایسا سیاسی سیٹ اپ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ امیدوار کھڑے ہوں۔ حتیٰ کہ تحریک اسلامی نے بھی پاکستان سے امیدوار کھڑے نہیں کیے ہیں، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے کہ ہم ان کی سپورٹ کریں گے۔ بہرحال وہ ان کی نظر ہے، اور وہ اگر اس انجام دیتے ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور
لیکن دوسری بات یہ کہ اس وقت شیعہ قوم کی جو نظریں ہیں اور ان تمام ظلم و ستم کے بعد کہ جن 5 سالوں میں خصوصاً سامنے آیا ہے، گزشتہ 1.5 سال کے اندر جو پورے ملک میں منظم طور پر شیعہ نسل کشی جاری ہے، اس کے بعد قوم میں جس طرح وہ بے چینی پائی جاتی تھی، عدم اعتماد تھا تمام سیاسی جماعتوں پر، تمام مذہبی جماعتوں پر. اسی بنا پر مجلس قائدین المسلمین نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا ہے تاکہ ہم در حقیقت شیعہ حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے مظلوم سنی بھائیوں اور دوسرے پاکستانیوں کے حقوق کی بات کریں. ایک اور میں بات بتاؤں آپ کو کہ ابھی کراچی میں ایک ہمارا انٹرفیس کمیشن فار ریلیجن پیس اینڈ ہارمونی کے نام سے ایک یہاں پر کمیشن ہے جس میں تمام اقلیتیں ہیں. وہاں پر میرے جانے کا افتتاح ہوا. وہاں پر بھی میں نے ان کو اس بات کو یقین دلایا اور انہوں نے اس بات کو سراہا. اور اس وقت بھی پنجاب میں ہم ایک نان مسلم ایسا ہے، عیسائی ہمارا بھائی ہے، مسیح بھائی ہے، کہ جس کو ہم نے ضمنی انتخابات کے لیے جو گورننگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو نامزد کیا ہے. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم تمام اقلیتوں کو اور تمام در حقیقت جمہوری طاقتوں کے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں اگر شیعہ علماء کونسل یا تحریک اسلامی کے امیدوار کھڑے ہوتے تو یقیناً جیسا کہ ہمارا نعرہ تھا کہ ہم جو ہیں اپنے شیعہ بھائیوں کو سپورٹ کریں گے تو ہم ان سے ضرور اتحاد کرتے. لیکن عرف عام میں جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو مل گیا ہوگا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی شیعہ ادارے ہیں سب مل جل کر مقصد تشیع کی سربلندی شیعہ حقوق کے تحفظ کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، آخری سوال ہے. آج ہمارا ٹاپک بھی ہے امید بہار، تو بہت سی امیدیں ہیں کل کے الیکشن پہ. کیا آپ کو امید نظر آ رہی ہے کہ اب آئندہ الیکشن کے بعد کوئی ناموس رسالت ریلی نکالی جائے گی، اس پر کوئی فائرنگ نہیں ہوگی، اور جیسے آپ کے خود اپنے بھائی اس ریلی میں شہید ہوئے تھے، تو کیا تبدیلی، کیا آپ کو امید نظر آ رہی ہے ان الیکشن کے بعد؟ دیکھیے یہاں پر میں یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اور سامعین کی خدمت میں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو میں نے عرض کیا 1977 سے لے کر 2013 تک یہ جتنا عرصہ بنتا ہے، اس تمام عرصے میں جو کچھ بھی قوم کو توڑنے کے لیے، پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے، بڑی طاقتوں کے اثر و رسوخ کو پاکستان میں بڑھانے کے لیے جو کچھ بھی کام کیا گیا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انتخابات یا ایک الیکشن سے پورا نہیں ہوگا. اس کے لیے پوری قوم کو، پورے پاکستانی قوم کو، نیشن کو جدوجہد کی ضرورت ہے. لیکن پھر بھی ہم مایوس نہیں ہیں. دعائے اختتام میں ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. خدا ہم اس دولت کریمہ یعنی دولت عدل و انصاف امام زمانہ کے ہاتھوں کا عزیز ہوگی، اس کی آس میں بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں. رغبت ہے ہماری کہ امام آئیں. تو رغبت کا معنی یہ نہیں ہے، آپ کا معنی یہ نہیں کہ ہم ہاتھ کر کے بیٹھے رہیں، بلکہ کام کرتے رہیں. یہی کربلا کا در حقیقت کربلائی روح ہے کہ وہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم جو مسلسل حرکت کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. تو ایک انتخاب سے یا 2013 کے انتخاب سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ پہ جانا ہوگا. لیکن چونکہ انتخابات ایک مرحلہ ہے، ایک اسٹیپ ہے، ہم اس میں شامل ہوئے ہیں. اس کے بعد بھی ہم جمہوری اداروں کی مضبوطی، جمہوری اداروں کی روش کو مضبوط بنانے پر یقین رکھتے ہیں کہ جمہوری طریقے سے بھی ہم جو ہے پارلیمنٹ میں پہنچ کر اور ہم جو ہے وہ قومی دھارے میں شامل ہو کر، سیاسی دھارے میں شامل ہو کر اپنی آواز کو پاکستانی در حقیقت قوم کی آواز بنا کر حکام بالا تک پہنچائیں. تو اس بنا پر یہ کہنا کہ آئندہ کوئی ریلی نہیں ہوگی، آئندہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا، یہ مسائل رہیں گے. لیکن پھر بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ کم از کم اس وقت جو صورتحال ہے کہ دہشت گرد دندناتے چل رہے ہیں، ان کو اسمبلی تک پہنچنے سے روکنے کے لیے، تکفیریوں کو در حقیقت روکنے کے لیے بین الاقوامی سازش جو امریکہ اور اسرائیل اور بعض عرب ممالک کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تکفیری گروہ حضرت جعفر طیار کے مزار کی بے ادبی کر رہا ہے، کہیں حضرت حجر بن عدی کے مزار کو تہس نہس کیا گیا، تباہ و برباد کیا گیا، نعوذ باللہ منظم کیا گیا. یہ تو تکفیری سازش عالمی سطح پر شام میں اور دوسرے ممالک میں پھیل رہی ہے. وہی تکفیری سازش بعض عرب ممالک کے تناظر میں بعد ان کی سیاسی پارٹیز ہیں جو اس کو
پاکستان میں در حقیقت عملی جامہ پہنا رہی ہیں نواز لیگ، مسلم لیگ، ٹھیک ہے نا، اور اسی قسم کے دوسرے کالعدم تنظیمیں اور جماعتیں اور تکفیری گروہ ہیں. ان تمام کو روکنے کے لیے ہم در حقیقت ایک سیسہ تلائی دیوار بن کے سامنے آئے ہیں تاکہ ان کا راستہ روکا جائے، اور معتدل سنی بھائیوں کے ساتھ، معتدل قوتوں کے ساتھ ہم پاکستان کی پارلیمنٹ میں پہنچیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ اتحاد سے انشاءاللہ حضرت امام زمان علیہ السلام کی تائید سے اور اللہ کی تائید اور غیر مدد سے انشاءاللہ 11 مئی کو پاکستانی عوام خصوصاً ملت تشیع اس قومی دھارے میں شامل ہو کر ایک نئے روشن اور تابناک پاکستان کی بنیادوں کو رکھنے کے لیے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے گی. جزاک اللہ. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، بہتری ہے ہماری پوری قوم کی، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا بھی، اور تمام دوستوں کا جو اس تمام عرصے مجھ سے راستے میں رہے. حسن سلمان حسینی بھائی، مجھے نہیں پتا کہ اس وقت جو میرا میزبان ہے وہ کون ہے، بہرحال چونکہ فاصلے دور ہیں اور کنوے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اتنے گرمی میں جان سکتا. بہرحال جتنے بھی آپ کے دوست ہیں اور جو بھی ٹیم ہے ان سب کو میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ پاکستانی قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے جو کام کر رہے ہیں بیرون ملک بیٹھ کے، خدا تعالیٰ آپ سب سے ہم سب کی صحیح جمیلہ کو قبول فرمائے، تمام مسلمانوں اور مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے علامہ صادق رضا تقوی صاحب، مجلس وحدت مسلمین کراچی کے رہنما، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے. کراچی سے خیالات ان کے جانے گے اور بہت سی ان کی باتیں ہیں، لیکن سب سے پہلے ان سمیت جو بھی سیاسی جماعتیں وہاں پاکستان میں حصہ لے رہی ہیں، ہم سب کی ان کے ساتھ دعائیں ہیں کہ امن و امان کے ساتھ جو بھی بندے ووٹنگ کے لیے جائیں، خیر خیریت سے یہ دن گزرے. اور اس کے بعد جو مقاصد ہیں، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، یہ ایک لگاتار جد و جہد کا عمل ہے. ایک الیکشن سے اتنی جلدی فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن وہی بات کہ جیسے ایک ڈھیر لگا ہو گند کا، تو صفائی کا آغاز کر دیا جائے تو ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں بالکل شفاف جو ہے وہ ملک مل پائے گا. تو یہ مجلس وحدت مسلمین کے خیالات آپ نے جانے ہیں. اب جو ہمارا سروے بھی جاری تھا، لوگوں کا سروے جو باہر جا کے کیا وہ بھی، اور ایک کالر بھی ہمارے ساتھ، ان سے بھی رائے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں فرحت عباس بول رہا ہوں جی، روز ڈیل سے. جی فرحت عباس صاحب، روز ڈیل سے، بسم اللہ. جی بھائی بات کیجئے. جی سب سے پہلے تو بڑی خوشی ہوئی ہے علامہ صادق صاحب کی باتیں سن کے، اور امید ہے کہ ہماری قوم جو ہے اسپیشلی پاکستان میں جو شیعہ نیا بے قرار ہیں تو اپنے ووٹ کا حق جو ہے استعمال کریں گے، اور اپنی جو ہے نا قوم کی، اپنی ملت کی اور پاکستان کی سوچ رکھ کے اور اس کو اچھے انداز میں جو ہے نا استعمال کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور کچھ کہیں گے بھائی؟ جی. تو اصل میں چونکہ ہماری ملت میں کافی تفرقہ بھی کبھی کبھی اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں خواہش یہی ہے کہ چونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ سیاسی سمجھ بوجھ کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور چونکہ جب سیاست میں ہماری پارٹیاں یا ہمارے قائدین فیصلہ کر کے آگے جاتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جن سے ہمیں شاید وقتی طور پہ ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ غلط فیصلہ ہوا ہے قوم کے لیے یا ملت کے لیے یا ہمارے مذہب کے لیے. لیکن یہی ہے کہ ہمیں اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ ہم اگر ہمیں فیصلہ پسند ہے یا نہیں پسند، اس میں کم از کم ذاتیات کو اس میں نہیں آنا چاہیے، اور اس کہ فوراً ہی جذباتی فوراً ہی الفاظ غلط الفاظ کا استعمال کریں، یعنی قیادت پہ اعتماد کیا جائے کہ جو بھی وہ فیصلے کر رہے ہیں. تو صحیح ہے، بہت شکریہ فرحت عباس صاحب، روزڈیل سے آپ شامل ہوئے، آپ کا نقطہ نظر بھی آیا، آپ نے اس بات کو سراہا ہے کہ چلیں کوئی نہ کوئی طاقت جو ہے یا یہ ایک پروسیس ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت، آج جو پی ٹی آئی اتنی طاقت نظر آ رہی ہے، تو پچھلے الیکشنز میں سوائے 1-2 سیٹ وہ بھی عمران خان کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہوتی تھی. بالکل. چلیں ہماری بھی ایم ڈبلیو ایم نے کم از کم سی ڈی کا ایک سٹیپ تو چڑھا ہے. جی بالکل. جی ایک اور کالر. السلام علیکم.
وعلیکم السلام فاروق بھائی، عظمیٰ بیٹی مخصوص ہیں سعید بول رہا ہوں واٹ فورڈ سے. جی شاہ صاحب. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آج بسم اللہ. چونکہ ہر آدمی کو موقع ملنا چاہیے. جی جی بسم اللہ. وہ ایک شعر ہے، بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا. صحیح. بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا. جہاں دریا سمندر میں گرا دریا نہیں رہتا. ہماری اپنی اینٹی تھی، ہمارا اپنا ایک تشخص تھا، ہماری ایک قومیت تھی جس کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی وجہ سے ہم صحیح طور پر اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں کر پا رہے ہیں. بالکل. تو کم از کم شیعہ ووٹرز کو اور خاص طور پر سارے لوگوں کو، لیکن بالخصوص شیعہ تنظیموں کو کم از کم دہشت گرد تنظیموں کی حمایت نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی عام ہے کہ ایک خاص تنظیم کو ایک خاص برادر ملک نے بہت بڑی اماؤنٹ دے کر اسپانسر کیا ہے کہ جیت کر آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے. آپ اس کا انجام دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو میں یہ عرض کروں گا سب ووٹر سے کہ وہ اپنے حق رائے دہی کو ضرور استعمال کریں. اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دہشت گرد تنظیم کے خلاف ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے. دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب واٹ فورڈ سے. بالکل کم سے کم کوئی پارٹی کو ایک تو یہ دیکھے ہر ووٹر کہ یہ کسی دہشت گرد تنظیم کا کوئی رکن، اس کا کوئی لحاق اس پارٹی کے ساتھ، یہ اس کا کیا کردار رہا ہے. تو بہرحال اتحاد کے حوالے سے، آپس میں اتحاد کے حوالے سے کمیاں تو وہ بالکل ہیں. جیسے آج علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے دروازے کھلے ہیں. اس دن بات ہوئی عارف حسین وائدی صاحب سے، تحریک اسلامی شیعہ علماء کونسل کے جو رہنما ہیں، انہوں نے بھی کہا دروازے کھلے ہیں. تو دروازے کھلے ہیں تو کوئی اور لوگ اس دروازے میں جا رہے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے دروازے بس کھلے ہیں. سب سے بڑی شاید ہماری اس وقت کمزوری ثابت ہو، یہ لوگ مانے یا نہ مانے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس اس وقت دو کشتیاں ہیں، ایک شیعہ علماء کونسل اور ایک MWM. اچھا ایک چیز جو ہے جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ تحریک اسلامی یا شیعہ علماء کونسل کے خود امیدوار کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو کھڑے ہوئے ہوں. تو اس سینس میں یہ مجلس وحدت مسلمین کا یہ پوائنٹ کہ اتحاد تو یا الیکشن میں ظاہر اس سے بات چیت ہو سکتی ہے کہ جو خود بھی امیدوار ہو، یا وہ اس کا زیادہ گناہ تصور کیا جائے گا کہ جو کسی کی حمایت میں نہیں بات کر رہا. تو اس حوالے سے یہ بات کہ اگر کسی کی کوئی بھی سیاسی تنظیم اپنے امیدوار کھڑے ہی نہیں کرتی تو جو اس نقطہ نظر کے حامی افراد ہیں ان کو اس طرف جانے دیا جائے تاکہ ایک طاقت جو ہے مجموعی طور پہ اس میں مزید اضافہ ہو. تو یہ ضرور بات. ایک اور کالر ہیں پھر مزید بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سکھر سے ہمارے بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عبد المجید بول رہا ہوں سکھر سے. فاروق بھائی. جی جی ہم نے پہچان لیا مجید صاحب. فاروق بھائی 11 مئی کو پاکستان الیکشن ہو رہے ہیں. ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ دینا چاہیے، لیکن یہاں تو سب لٹیرے کرپشن میں ملوث بدماشی کرنے والے اور ایجنٹ باہر ملکوں کے. اور اگر کچھ لوگ اچھے ہیں تو ان کی اتنی ایکسپریس نہیں ہے جو کامیاب ہو جائیں. تو پھر ووٹ کس کو دیں؟ الیکشن کے دوران تو یہ لوگ نظر آتے ہیں، الیکشن کے بعد تو یہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے. کامیابی کے بعد تو یہ یزیدیت میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کے پیروکار بن جاتے ہیں. پاکستان میں انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر قیمت ہے تو صرف الیکشن جیتنے کی، جیت کر پھر انسانوں کے قتل عام کرواتے ہیں جیسے کہ پہلے والے حکمرانوں کے دور میں ہوا. تو ووٹ کس کو دیں ایسی حالت میں؟ شکریہ. بہت شکریہ عبد المجید صاحب سکھر سے. بالکل بندے پریشان ہیں کہ آخر انہوں نے سارا پاس دیکھا ہوا ایسے سیاستدانوں کا کہ وہ آتے ہیں اور جیتنے کے بعد پھر ملاقات تک جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے. تو کس کو دیں؟ مجید صاحب یہی تو ایک سوال ہے کہ جو کم برا ہے یا تھوڑا آپ کے ذہن میں ظاہر اتنا ایک ہجوم لگا ہو تو اس میں سے سب آپ کو چور اچکے نظر آ رہے ہیں، جس پہ کم کیسز ہوں، کم چور آپ کو لگ رہا ہو یا تھوڑا سا شریف نظر آ رہا ہو اپنے جیسا. ویسے تو کوئی امیدوار بہت کم لوگ ہیں، وہ مخلوق ہی کچھ اور لگتے ہیں. تو بہرحال کچھ اس طرح کی چھان پھٹک کریں تاکہ ووٹ ضرور دیں اور آہستہ آہستہ یہ پروسیس ہے. ایک نہ ایک دن کوئی ایسا یہ تو نہیں ہوگا کہ سب فرشتے کھڑے ہوں. موقع تو تھا الیکشن کمیشن کے پاس، یہ 62-63 کی جو آرٹیکل تھا کہ یہ اس چھان پھٹک کر کے کسی کو آگے آنے دیتے، لیکن سب کو چھوڑ دیا ہے کہ لیجئے آپ سب الیکشن لڑ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی بھائی اللہ نے سوچ دی ہے جو کم برا ہے اس کو ووٹ ضرور دیجئے، گھر نہ بیٹھے رہیے گا. وہ شان پھٹک فاروق بھائی مشرف کے لیے تھی بیسیکلی، وہ ہاں اکیلا ان کو پکڑا ہے بس، اس کو روکنے کے لیے تھی. جی بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। वालेकुम कौन बहन अस्सलाम। कहाँ से? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन कहाँ से? मैं नरगिस बतूल बोल रही हूँ लंदन से। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सिस्टर। मैं नरगिस बतूल बोल रही हूँ लंदन से। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं कब से फोन का वेट कर रही थी कि साइमा छुट्टियों पे है, कब आएगी, और जनाब फातिमा ज़हरा की मुबारकबाद देने की इजाज़त थी, नहीं कर सकी। लेकिन आज मुझे चांस मिला तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम किसको वोट दें? हम किसको वोट दें? दें? हाँ जी। अगले तशरीह को किसको वोट देना चाहिए, मैं आपको बताइए। सिस्टर, आपके ज़हन में कौन सी जमात ऐसी लग रही है? अब मुझे तो दोनों पहली बकवास लग रही है। अब हम चाहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ को दें, इमरान खान को। क्या ख्याल है, ये ठीक है हमारा इरादा? ये आपका, क्योंकि अपना ज़मीर का एक फ़ैसला है, आपका वोट, और हम भी ऐसी कोई आपको ऐसी राय नहीं दे सकते हैं। मीडिया का काम है सारे लोगों के चेहरे, सारे लोगों की बातें आप तक पहुंचाना, उंडेलना। हम वो काम मीडिया का तो है भी नहीं। लेकिन आप जिसको अच्छा समझ रहे हैं, आपको अल्लाह ताला ने उतनी सोच दी है जितनी नवाज शरीफ को, इमरान खान को, अल्ताफ़ भाई को दी है। तो आप भी खुद अपना फ़ैसला खुद करें। कोई वो ज़रूरी तो नहीं हमें कुछ वो हाँक के ले जाएंगे तो, और हम जानवर हैं कोई, हमें खुद फैसला करना होगा इंशाल्लाह। चले बहन, जज़ाकल्लाह। हम यहाँ बहरहाल बैठ उनकी के कुछ ना कुछ राय जो है वो आपने उसमें काउंट ज़रूर कर लीजिए। बाहर का जो सर्वे था उसमें भी पीटीआई की काफ़ी हमायत थी, और वैसे ही हमारा जो इंडोर सर्वे था उसमें क्या पीटीआई सूरत-ए-हाल थी? पीटीआई ऊपर आ गई है और पीपीपी सेकंड नंबर पर आ गई है। पीपल्स पार्टी सेकंड है, और नून इमरान लीग जो खान नून लीग जो है निल बटा निल है, और एमकेएम भी निल बटा निल अंडा खा रही है अभी। अच्छा, लेकिन बाहर के कुछ लोगों ने कहा था, लेकिन वही बात कि सर्वे जो है वो ऑन एयर कुछ और हो रहे हैं, बाहर जाके कुछ और हो रहा है, डब्बू में पता नहीं क्या निकलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम नकवी साहब, कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मा बेटे आपको भी अदाब हो। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, सर्वे भी हो रहे हैं, सर्वे दफाक भी रहे हैं। मैं तो सबसे पहले ये इस बात पे खुश हूँ कि हिदायत टीवी इस काबिल अल्लाह ने कर दिया है कि वो बाजार जाके सड़कों पे सर्वे भी कर सकता है, और ये ताकत आले मोहम्मद के मानने वालों ने इनको दी। और मैं ये भी कहूँगा कि इसको और मजीद तावन करके इतनी ताकत दें कि अपनी वैगन हर मौके पे पहुंचे और हर जगह पे पहुंच के सर्वे करे इंशाअल्लाह। तो सबसे बड़ी बात यह है फरूक भाई, आप सर्वे की बात कर रहे थे, तो सर्वे कुछ और होते हैं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछले इलेक्शन में आपने सुना देखा होगा कि बहुत जोर शोर था पीपल पार्टी के खिलाफ, लेकिन आखिर में कामयाब पीपल पार्टी हुई, और सर्वे किसी और का था और कामयाब पीपल पार्टी हो गई। सही। तो ये सर्वे इस तरीके के होते हैं कि मैंने एक दफा आपको बताया था कि जिस जगह पे मैं रहता था वहाँ पे मेरे घर के 36 वोट थे। अच्छा। और उनमें से हमारे एक बुजुर्ग थे, वो जमात इस्लामी की तरफ चले गए। अच्छा। उन्होंने सुबह वैगन बुलाई और बड़े डंडे से और जोर से कहा कि कोई वोट इधर नहीं जाएगा, सुबह जाके आपने तराजू को वोट देना है। अच्छा। तो सारी घर की औरतें सब इकट्ठे हो गए, कहा जी ठीक है ठीक है। बाद में मैं गया, मैंने कहा क्या हो गया आप लोगों? कहते हैं चुप कर जा, डंडा खा रहा है, वोट तो हम नहीं डाल रहे, कोई बात नहीं। अच्छा। और जब शाम को वापस आए तो वोट सारे जो थे वो बेनजीर भुट्टो को डाल दिए गए। वो कामयाब हुई तो उन्हें आगे गुस्से से पूछा किसको वोट डाला है, तो उसकी बेगम ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, हमें अपने वोट खराब करने थे, हमने तो इसलिए बेनजीर को दिए है। तो ये सर्वे ऐसे रह जाते हैं, वोट कहीं और चले जाते हैं। डब्बू की रिपोर्ट कुछ अब मैं सिर्फ ये आखिर में ये बात करना चाहता हूँ जी, इसको आप 18 करोड़ आवाम सुन रहे हैं, कल फैसला होना है। अब बात पार्टियों की नहीं है, बात पार्टियों की नहीं है, अब बात एक लाइन आ गई है कि क्या पाकिस्तान चाहने वाले, क्या पाकिस्तान को बचाने वालों को वोट दोगे या पाकिस्तान को खत्म करने वालों को वोट दोगे? दहशतगर्द कौन है, दहशतगर्दों के साथी कौन है? क्या दहशतगर्दों के साथियों को वोट दे के आज मरने के लिए तैयार हो जाओगे? खुलेआम अपनी जिंदगियों को गंवाना चाहोगे तो दहशतगर्द तंजीमों का साथ देने वालों को वोट दो, और अगर पाकिस्तान बचाना चाहते हो तो उनको वोट दो जो पाकिस्तान के लिए जाने भी दे रहे हैं और पाकिस्तान में जाने देकर अपनी कब्रों में भी सोए हुए बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की खातिर जान दी है। तो वोट देने के लिए अब पार्टी की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान बचाना है तो दहशतगर्दों से बचाना है, दहशतगर्द के तामन करने वाली पार्टियों से बचाना है। तो अब वोट का फैसला हम खुद करें कि क्या वो दहशतगर्दों को वोट देंगे या पाकिस्तान बचाने वालों को। थैंक यू जी, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, हिदायत टीवी की जो परफॉर्मेंस आपने सराहा, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंडोर के अलावा आउटडोर भी आपसे जो भी राय कुछ इश्यूज़ पर बात किया करें।
تو لیجیے کوئی اگلے کالر اگر ہمارے ساتھ ہیں. جی تو سسٹر جیسے آپ بات کر رہی تھیں کہ چلیں ایک کالر آ گئے پھر اس پر بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی بسم اللہ بٹ صاحب. عظما بہن آپ کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جی ہماری ایک آپا آئی تھی لندن سے, ان کو بھی میرا بہت بہت سلام. ماشاءاللہ بہت پیاری آپا ہیں وہ. جی اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی بھی دے, ان کے بچوں کے ساتھ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. فاروق بھائی ایک ہمارے بہت سادہ طبیعت کے ہمارے خالد کشمیری صاحب فوت ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے انتخاب ہے خون کی جو ہولیاں, یہ کیسے انتخاب ہیں خون کی جو ہولیاں, نوٹو اور ووٹو سے بھری جائیں جولیاں, انسانیت جہان میں زیر خاک ہو گئی, جانوروں کی رہ گئی ہیں رنگا رنگ بولیاں. تو یہ ہنسی مذاق والے شاعر تھے فاروق بھائی. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. پاکستان کے حوالے سے میں فاروق بھائی بات تو نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن یہ مزہ آتا ہے, ہمارا اپنا ٹی وی یا مختلف قسم کی گفتگو ہوتی ہے. تو فاروق بھائی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو, شعور کو, تعلیم کو, ہر اس چیز کو ووٹ دینا چاہیے جو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. وہ چیز ختم ہونی چاہیے ملک میں. اگر آپ ملک میں سڑکیں بنائیں گے یا گاڑیاں دیں گے یا کمپیوٹر دیں گے تو غریب کا بچہ گاڑی میں سفر نہیں کرتا, غریب کا بچہ کمپیوٹر استعمال نہیں کرتا. غریب کے بچے کو چاہیے کپڑا, روٹی, سر جھکانے کے لیے چھت چاہیے, کام چاہیے, مزدوری چاہیے. یہ شعور کی باتیں, علم ہوگا فاروق بھائی تو ملک ترقی کرے گا. اگر علم نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے کہا تھا نا کون صحیح ہے, میری نگاہ میں اگر جائیں تو سارے سیاستدان ہیں. آپ یا کوئی بھی بندہ مجھے بتا دے کہ کرپٹ کون نہیں ہے, کون بندہ ایسا ہے جو الیکشن میں کھڑا ہے, جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں وہ سب کرپٹ ہیں, اس کرپٹ کی باتیں کرتے ہیں. لیکن ایک دو باتیں چھوڑ کے خان صاحب کی میری قوم سے گزارش ہے, میں کوئی کسی کا زور دبگا نہیں ہے, کیونکہ آزمانے کی بات ہے. عمران صاحب کو ووٹ جانا چاہیے کیونکہ وہ نئے آدمی ہیں. دو تین باتوں پہ میں نے ان سے اختلاف کیا ہے, اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے, لیکن چلو قوم کو افسر طارق قادری صاحب نے شعور دیا اور عمران خان نے شعور تو دیا قوم کو, باہر نکلے قوم, پوری قوم کو نکلنا چاہیے. لیکن فاروق بھائی ایک بات, کل کا جو واقعہ ہوا ہے لاہور میں, بڑے دکھ افسوس کے ساتھ کہ وہاں سے 2-4 بندوں کی جو گورنمنٹ جانے نہیں بچا سکی وہ کیا کرے گی فاروق بھائی. بس میرا ایک ہی قوم سے سوال ہے کہ زندگیاں بچانی ہیں, پاکستان تو بچ جائے گا, زندگیاں بچی ہیں تو پاکستان بچے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی سب سے بڑا انہوں نے پوائنٹ اس وقت اٹھایا کل جو لاہور میں بلڈنگ میں آگ کو, بڑا افسوس, ہر ایک کو افسوس ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے اسی وقت جب رات میں جلسہ ہم سب نے ہی دیکھا, خطاب کر رہے تھے نواز شریف صاحب, تو انہوں نے کہیں کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ جانے چلی گئیں. اس لاہور میں میرا خیال ہے سالوں سے وہ سیاست کر رہے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں, اور انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ کس بلڈنگ میں آگ لگ گئی, کتنی جانیں چلی گئیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی. بس یہ تمام چیزیں اللہ کرے کہ لوگ کل یاد رکھیں. ہم بہت بھول جاتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیا چیز اس وقت ہمیں ذہن میں نہیں آتی کہ سیاستدانوں نے جو کچھ کیا, جو خرابیاں کی, وہ ایک بار پھر پاک صاف ہو کے ہم سے دوبارہ دھوکہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, عظما بہن. جی محمد علی صاحب لندن سے. جی السلام علیکم دونوں بہن. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. جی میں نے کل بھی فاروق بھائی بہت کوشش کی آپ کے پروگرام میں, لیکن آپ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا. جی بات کیجیے. تو پہلے تو میں عظما بہن پہ چھوٹی سی بات کروں گا کہ ماشاءاللہ کل کا پروگرام آپ کا بہت اچھا تھا. اور میری بہن نے جو بلو کلر پہنا ہوا تھا, سکارف وغیرہ پہنا ہوا تھا, وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیوٹیفل کلر ہے, یہ کائنات کا کلر ہے یہ والا, تو نظر نہ لگے میری بہن کو. تو فاروق بھائی میری سجیشن کچھ اور ہے, جس کو مرضی ووٹ دیں. میری سجیشن یہ ہے کہ ملٹری ابھی آپ کا پروگرام سن رہی ہے. اچھا ملٹری. کیانی صاحب کو یہ پیغام ہے کہ الیکشن کو پوسٹ پون کر دیں. زرداری صاحب جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو صدارت پہ بیٹھا رہنے دیں. جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ رہنے دیں. اس کے بعد چند دنوں کے بعد 10 دن یا 12 دن کے بعد جو بھی لمٹ رکھنی ہے اس کے بعد یہ کریں کہ ایک صوبے میں, ابھی سیکیورٹی چاروں صوبوں میں پرووائڈ کرنا یہ کام نہیں ہو سکتا. ایک صوبے میں ایک دن الیکشن کرائیں, چاروں صوبوں میں 4 دن کے اندر الیکشن کرائیں. تو یہ دیکھ لینا کہ انشاءاللہ تعالی لوگ ووٹ بھی ڈالیں گے اور سیکیورٹی بھی پوری ہوگی, امن و امان بھی قائم ہوگا اور الیکشن بھی ہو جائیں گے.
فیئر الیکشن ہوں گے. اس وقت پیپلز پارٹی کو پش کیا جا رہا ہے باہر, ایم کیو ایم کو پش کیا جا رہا ہے باہر, حالات آؤٹ آف کنٹرول ہیں. تو سیکیورٹی کی سچویشن کو اور الیکشن کو فری اور اپنا کیا کہتے ہیں منصفانہ الیکشن جو ہے نا اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک صوبے میں ایک دن, دوسرے صوبے 4 صوبے ہمارے پاس فاروق بھائی, تو 4 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. یہی بیلٹ پیپر ہیں, یہی ہمارے پاس سیکیورٹی ہے, اسی طرح یہ الیکشن انشاءاللہ تعالی ہو سکتے ہیں. ادروائز الیکشن ہونے کے بعد بھی ایک تو اپنا ہمارے پیسے ضائع ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر کھچ اور بک بک ہی رہے گی. تو یہ میری سجیشن ہے. ادروائز کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کا کوئی حل ہوگا. اچھا تو آپ بہتر جانتے ہیں, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ ملٹری سن رہی ہوگی, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ نہ سن رہی ہو آپ کی بات, کہیں اس پہ عمل نہ کر دے, کیونکہ بہت سارا خرچہ ہو گیا اور 110 افراد وہ جان سے چلے گئے اسی پروسیس میں. یہی تو بات فاروق بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جان کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کرنا, جان بچنے کے لیے اگر کروڑوں روپے جاتے ہیں تو وہ ہمیں فائدے مند ہیں. اگر جان دے کے تو کروڑوں روپے بچاتے ہیں تو یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے. جانیں سب سے زیادہ بچنی چاہیے. جان کی قیمت ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جان کا حساب کتاب لینا, نوٹوں کا, ڈالروں کا, یہ پیسوں کا حساب کتاب نہیں لینا ہم سے. بالکل صحیح بھائی, بہت شکریہ. کہنا چاہتا ہوں جزاک اللہ. الیکشن ہونے چاہیے, یہ میں آپ کے لیکن کچھ ٹائم کے بعد. اور میرے حساب سے زرداری صاحب نے جس طرح ملک چلایا ہے اسی طرح کا ہم کو چاہیے, اپنا پریزیڈنٹ چاہیے. میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ایران کے ساتھ گوادر پورٹ کے اوپر جس طرح انہوں نے کام کیا ہے اس کے وہ حقدار ہیں اور وہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہی مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ جو اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرو, جو برا کام کرتا ہے اس کو برا کرو. ہم یہ کرتے ہیں کسی کا ایک برا کام ہے اس کے پچھلے سارے اچھے کاموں کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو عوام سن رہی ہے, اللہ کرے کل الیکشن ہو جائے, لیکن سجیشن بھی میں نے آپ کو دے دی ہے. لیٹ ہے. چلیں, بہت شکریہ. ظاہر ہے آپ کی رائے ہے اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگ آپ سے اتفاق بھی کریں. ایک جیسے علی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ کسی نے ایک اچھا کام کیا تو سارا کام جو ہے وہ دھل جاتا ہے, لیکن کسی نے بہت سے برے کام کیے ہوں اور ایک اچھا کیا ہو تو ہمیں برے کام جو ہے وہ یاد بھی رکھنے چاہیے. تو بہت کچھ مارا ماری ہوگی اور آگے کی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ یہ نگران حکومت کی پرفارمنس آپ نے دیکھ لی. سابقہ وزیر اعظم کا بیٹا اٹھا لیا گیا, 110 افراد فوت ہو گئے, اور یہی حکومت رہی تو پھر آگے چل کے اگر فرض کیا 3 مہینے بعد ہوں تو یہ حکومت تو 110 افراد ہو گئے قتل, تو اس کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ اور قتل نہیں ہوں گے. تو اگر یہ کہیں نہ کہیں اس موڑ پہ آ گیا ہے تو کل کا دن گزرے اللہ خیر کر کے, اور دیکھیں گے پھر آگے کیا ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں نسیم رضا بول رہی ہوں. فاروق میاں, ابھی مولانا صاحب کی باتیں سنی تھی میں نے, میں ان کی اگری ہوں کہ کم از کم اسمبلی میں ہمارے 2-3 مولانا کھڑے ہو جائے تو کم از کم شیعوں کے لیے وہ پوائنٹ تو پیش کر سکتے ہیں, حق تو دلا سکتے ہیں شیعوں کا اسمبلی میں کھڑے ہو کے. تو مولانا صاحب بالکل صحیح کر رہے ہیں. کم از کم ہمارے 2-3 مولاناؤں کو چاہیے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یا جس کی پارٹی کے ساتھ مل کے کھڑے ہو جائے تو اسمبلی میں سیٹیں مل جائیں ان کو. تو سیٹیں ملنے سے یہ ہوگا ان مولانا کو کہ وہ اپنا پوائنٹ پیش کر سکتے ہیں, حق لے سکتے ہیں شیعوں کے لیے. تو یہ بس مجھے کہنا ہے کہ اس سے ایگری ہو تو زیادہ اچھا ہے. شیعوں کو چاہیے کہ سب کو مل کے ان مولانا صاحب کو ووٹ دیں تاکہ یہ آپ کے لیے حق دے سکے اسمبلی میں. ویسے تو زرداری اور گیلانی یہ بھی شیعہ تھے اور ان کے زمانے میں کتنے شیعہ مر گئے, کیا کہا ہے کہ کوئی تھا نہیں اسمبلی میں شیعہ. اب یہ ہمارے مولانا کھڑے ہوں گے اسمبلی میں اور وہ اپنا حق مانگیں گے شیعوں سے تو ان کا شیعوں کے لیے تو وہ پوائنٹ پیش کر سکتے ہیں, وہ بل پاس کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں شیعوں کے لیے. تو یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے ان کا اور میں چاہتی ہوں کہ سارے شیعہ جتنے بھی ہیں ان کا ساتھ دیں. چلیں جی, بہت شکریہ. آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ اپنی ایک شناخت ہو, کچھ ایم این ایز ایم پیز آگے بڑھیں. اور ان 2 دن کی کاز کے بعد ہماری آپا نسیم کی سوچ تھوڑی سی چینج ہوئی ہے. جی بالکل, یا ان کا ووٹ بھی آج دوسری طرف جا رہا ہے. جی بالکل. تو اس کا مطلب میڈیا جو ہے وہ رائے چینج کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. یہ کوئی بات اگر صحیح ان کو لگ رہی ہے تو ہر بندے میں, اب یہ دیکھیں پہلے جو کوئی کہیں بھی اٹکا ہوا ہے وہیں رہتا تھا, لیکن اب آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لوگ سوچ اور شعور کو استعمال کر رہے ہیں. اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب محترم. جی محترم. خادم حسین صاحب. بیٹی کو بھی سلام. وعلیکم السلام. آج پھر گزارش کرنے کا جی چاہتا ہے, آج کھلی گزارش کریں جی خادم صاحب. میری گزارش یہ ہے کہ جو در محمد و آل محمد پر آتا ہے اس کا کوئی ذاتی مقام نہیں ہوتا. کیا کہنا؟ یعنی کہ وہ میں تو کتا نہیں سمجھتا اپنے آپ کو در اہل بیت کا, بلکہ حقیر کتا سمجھتا ہوں.
اور میں جو میں باتیں پڑھتا ہوں وہ میں گداگری کرتا ہوں محمد و آل محمد کے در پر. میری ذاتی حیثیت محمد و آل محمد کے در میں کچھ نہیں ہے. میں ان کے غلاموں کا بھی غلام تو پیروں کی مٹی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. اور یہ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اہل بیت کے کسی ادارے کے خلاف کبھی زندگی میں کرنا تو کیا سوچوں بھی. میں اپنے آپ کو گوشہ نشین کر سکتا ہوں لیکن میرے زبان سے میرے کردار سے کبھی کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا. میں نے اہل تشیع اس لیے میں نے پڑھا ہے, میں نے کوئی کسی سے سنا نہیں ہے. میں نے تحقیق سے میں نے مطالعہ کر کے میں نے اس کو اپنایا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی صراط مستقیم نہیں ہے. اگر کوئی صراط مستقیم ہے اور وہ صرف محمد و آل محمد کا راستہ ہے. جزاکم اللہ خیر. جزا فی امان اللہ. بہت شکریہ خادم حسین. دیکھیں تبدیلی جو ہے وہ خادم حسین صاحب فرما رہے ہیں اور ہم تو وہی بات کہ ہر جو ویور ہے, کالر ہے, آپ تو ہمارے ریگولر کالر ہیں, بہت حسرت ہوتی ہے کہ ایسے کالر جن کی کبھی کال نہیں مل پاتی, ہماری کوشش ہوتی ہے اور پھر ان سے بات ہو جائے, ای میل کر دیں اور ہمیں پتہ ہو کہ ان کے کیا احساسات ہیں. تو اچھی بات ہے اور یہ ہم سب کا فرض ہے خادم صاحب, اور یہ ہم کسی پہ احسان نہیں کریں گے. جو بھی اچھی بات ہو رہی ہے اس کی ہمیشہ حمایت کریں گے. جی بالکل. اور ہمارا سروے جو شامل ہے جس کی کال نہیں مل رہی ہے وہ صبح@hidayat.tv پر ای میل کر اپنا ووٹ یا اپنی جو بھی خیالات ہیں وہ ہمیں دے سکتا ہے تاکہ ہمارے سروے میں اور ہمیں مدد ہو. بالکل صحیح. اور اوپر شاید ای میل ایڈریس feedback@hidayat.tv بھی آ رہا ہے تو اس پہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں. اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فروز صاحب میں مشروب لندن سے بول رہا ہوں. جی بسم اللہ. محمد یعقوب صاحب. جناب آپ کو اور بیٹی عظمیٰ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور سب مومنوں کی باتیں سن رہا ہوں. یہ سب میرے شہزادے لگتے ہیں مجھے. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زندگی دے اور اسی طرح ہی باتیں کرتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ اچھائی کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ فروغ صاحب جس پارٹی کے ساتھ بھی ہمارے اہل بیت کے پیار کرنے والے لگ جائیں گے وہ انشاءاللہ جیت جائے گا. جو بھی اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے آگے نہ آئے اس کی زیادتی ہے, کیونکہ ووٹ لینا اور دینا یہ علاوہ بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی آدمی اپنی حکومت کی پارٹی کا لیڈر بنے اس کو ایسا رول ادا کرنا چاہیے جیسے ہر قوم کا ایک باپ ہوتا ہے. باپ کا رول ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی. بات یہ ہے کہ اللہ اکبر ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اہل بیت کے حضرت علی علیہ السلام جس ملک کے اندر ہوں اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں تو پھر کوئی حکومت بھی ڈاؤن نہیں ہو سکتی. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ شہزادیوں کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جزاک اللہ. یعقوب صاحب بہت شکریہ. آپ بھی ہم سب کے لیے بہت محترم ہے. یعقوب صاحب آپ بھی سلامت رہیں, آپ ہمیں اتنی دعائیں دیتے ہیں. جی سسٹر ان کا کہنا ہے کہ کوالٹیز لیڈر میں ایسی کوالٹیز ہوں اور کہ جو ہمیں صحیح طور پہ ہماری قیادت کر سکے. اب تو لیڈر انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اعلان کر دیا گو زرداری گو ریلی, اور خود بیٹھیں کہ کوئی فوجی آئیں گے اور چلیں ہمیں کچھ وہی پرانا مل جائے, بنی بنائی کوئی پکا کے دے اور ہم آ کے حکمرانی کر لیں. کسی نے جد و جہد 5 سال میں یہ اتنے مسائل رہے ہیں, کسی نے واضح طور پہ جد و جہد نہیں کی. آخری کالر ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہیں؟ جی سجاد صاحب آپ کی دعائیں. میں تمام مومنین سے جو شیعہ ہوں یا سنی ہوں جو سنی پیار کرتے ہیں اہل بیت سے, تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پہلے تو دیکھیں کہ اگر ان کے علاقے میں کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کوئی آدمی ہے تو اس کو ووٹ دیں اور اس کے بعد عمران خان کو بھی ووٹ دیں تو انشاءاللہ سب اچھا ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ بھی جو لوگ ہیں, میں ذاتی طور پہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ زیادہ تر اہل بیت کے چاہنے والے سنی مسلمان ان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. تو آخری بات یہ کہتا ہوں آرمی چیف کو, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دہشت گردی جتنی بھی ہے یہ آرمی لائی ہے, مشرف صاحب لائے ہیں امریکہ کی. افغانستان میں امریکہ کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے, تو یہ ابھی کوشش کریں کہ اس کو اپنی جنگ نہ بنائیں اور جانے سے پہلے یہ طالبان اور اپنی فوج کو لڑانے کی کوشش بالکل نہ کریں, ورنہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے پھر. بہت شکریہ سجاد صاحب, بہت شکریہ.
جی ڈاکٹر قدیر صاحب، عمران صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ آگے آئیں، اور نون لیگ میں بھی ان کا کہنا ہے کہ قیادت کے علاوہ کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، تو صحیح بات ہے. جو آپ کو ایسے امیدوار نظر آ رہے ہیں، جیسے 72 امیدوار تو مجلس وحدت مسلمین کے انہوں نے بتایا علامہ صاحب نے، اس کے علاوہ ظاہر ہے پورے ملک میں کئی حلقے ہیں. ایسے بندے کو ضرور ووٹ دیں. اور خاص طور پہ میں بیرون ملک جو پاکستانی اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کہ آپ گھروں میں عموماً اپنے پاکستان میں جو لوگ رہنے والے رشتہ دار ان کو فون کرتے ہیں، تو اس بار ضرور آج رات کو فون کیجئے. اگر آپ جو سمجھ رہے ہیں جو اچھا ہے ان کو تھوڑا سا بتا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے عوامل جو آپ باہر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس تمام جو سینیریو میں شاید وہ دھنسے ہوتے ہیں، ان کی وہ سوچ آزاد نہیں ہوتی یا وہ کہیں نہ کہیں جکڑے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو ایسی ہتھ کڑیوں سے یا ایسی جو زنجیر ہیں ان سے آزاد کروانے میں آپ معاون مددگار ہو سکتے ہیں. تو چلیں ہمیں ووٹ کا حق نہیں ملا تو نہ صحیح، لیکن اپنے جو وہاں پہ عزیز و قارب ہیں ان کو تھوڑا سا آپ ٹپ ضرور دے سکتے ہیں کہ بھائی اس بندے کو ووٹ دیں، یہ اگلے 5 سال کے لیے ہمارے لیے کچھ اچھا کرے گا. تو 3 منٹ ہے. آپ آخر میں یہی میسج ہوتا ہے فاروق بھائی کہ ووٹ اس کو دیں جو ہم لوگوں کے لیے کچھ کرے. شیعہ قوم بہت سارے نوجوان شہید ہو گئے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو کھو چکی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کو، بیویاں جو پہلے دن آ جائے جب ہم لاشیں رکھ کے احتجاج کریں تو اسی وقت پتہ چلے تو وہ آ جائے. تو کوئی ایسے کو ووٹ دیں جو ہمارے حق کے لیے ہماری جانوں کو جو ہے پہلے تحفظ دے. پہلے جان ہے ہمارے نوجوانوں کی، ہماری نسلوں کی، پھر کوئی چیز ہے، پھر یعنی لاشیں گریں نہ، یہ نوبت ہی نہ آئے احتجاج کی. بالکل. اور ایسے کو ووٹ دینا چاہیے، چاہے وہ MWM ہو، چاہے وہ MWM ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ PPP ہی کیوں نہ ہو. ایسے کو ووٹ دیں کہ جو ہمارے لیے کام کرے. جی بالکل. تو ناظرین، ہدایت ٹی وی پہ یہ جو نشریات آپ نے یہ 3-4 دن، اور میں معذرت چاہوں گا ان لوگوں سے کہ جن کو سیاست سے کوئی سروکار نہیں تھی اور بہت سردردی کے ساتھ انہوں نے پروگرام دیکھا، تو چلیں کل کی بات ہے، اس کے بعد پھر آپ کے جو خواہشات ہوں گی، آپ جو ٹاپکس پہ بات کرنا چاہ رہے ہوں گے اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ ابھی سلسلہ ٹلے گا نہیں. کل کی بھی ہماری ایک الیکشن نشریات ہوگی رات کو انشاءاللہ، اس میں بھی یہاں سے بھی برمنگھم اسٹوڈیو سے بھی خصوصی پروگرام ہوں گے. اور بس وہی بات کہ اچھے کی امید ہے بہار یہی ہے. مایوسی جو ہے ویسے کفر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے فری ہینڈ نہیں چھوڑ دینا کہ وہ دوبارہ آئیں، ہم پہ قابض ہو جائیں اچھے بن کے، اور وہ 5 سال مزید پاکستان کا ستیہ ناش کریں. تو ایک ایسا سمجھے کہ 13 اگست 1947 ہے، اور 14 اگست یعنی کل جیسے پاکستان بنا تھا اس وقت، اور اب 11 مئی کو ہم ایک بار پھر پاکستان بنا سکتے ہیں. تو 18 کروڑ عوام ہیں، 8 کروڑ ووٹرز ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے دوسرے 10 کروڑ افراد کا بھی. تو خدا را اس بار 21ویں صدی میں اگر ہم نے یہ صحیح فیصلہ کر لیا تو پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ دی ہوئی اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں کہیں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی یہاں باعزت کھڑے ہو سکتے ہیں کہیں دوسری لائن میں کہ یہ جی پاکستانی ہیں، یہ دہشت گردی ہیں، ایسا جو لیبل ہے وہ ہم پہ اتر سکتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ دیگر پروگرامز میں رہے گا. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور آج جیسے علامہ صادق رضا تقوی صاحب سے ہماری بات ہوئی، ہم ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کریں گے. اگلے کسی پروگرام میں اب دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.